बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन डॉक्टर इकबाल ने फरमाया था अल्फाज व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और है, मुजाहिद की अज़ां और। आज जिस बंदे का आपसे जिक्र करना था और आपको कुछ नया देने की जो कोशिश है, वो शख्स जो है उसके सर की कीमत वो अमेरिका ने $1 करोड़ लगाई थी। अब आप अपने कैलकुलेटर्स पे मल्टीप्लाई करते रहें कि ये कितने पैसे बनते हैं। और उस शख्स की डिमांड क्या होती थी? उस शख्स की पहली डिमांड होती थी नस्वार और दूसरी डिमांड होती थी मेहंदी, कि वो किसी भी सूरत में अपनी मूंछों और अपनी दाढ़ी को मेहंदी के बगैर नहीं रखते थे। कल के वीलॉग में मैंने जिक्र किया था कि वो हाफिज कुरान थे और उनका ज़्यादातर जो वक्त है वो इमामत में गुजरा था। हॉलैंड की एक सहाफ़ी थी बेटी डैम। बेटी डैम ने अपने मुशाहिदात अपनी किताब में नकल किए हैं। वो किताब सर्चिंग फॉर ए फॉरेन एनिमी, वो आप किताब निकाल सकते हैं गूगल पे, उसको देख सकते हैं। मैं तो आपको 7-8 मिनट जो है ना वो स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन अगर आप बेटी डैम की जो है वो निकालते हैं बुक तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा ये वाक़या पढ़ के। 9/11 के बाद ये शख्स जो ज़ाबुल सूबा है अफ़गानिस्तान का, उसके शहर जो है वो कल्लात में इस शख्स ने अपनी उम्र गुजारी। जी, मैं जिक्र कर रहा था मुल्ला उमर का। मुल्ला की अज़ां और है, मुजाहिद की अज़ां और। अब्दुल जब्बार उमरी ये वो शख्स था जिसने आखिरी दम तक मुल्ला उमर को अमरीकियों से बचाया। ये ऐसा जां फिरोश और जांबाज गार्ड था जिसने अमरीकी कुत्तों की तरह वो सूंघते फिर रहे थे मुल्ला उमर को, लेकिन इसने वादा किया था अपने साथ और अपने अल्लाह के साथ कि वो मुल्ला उमर को अमरीकियों के हाथ नहीं लगने देगा और उसकी इंसल्ट नहीं होने देगा। बहरहाल ये सूबा ज़ाबुल के एक शहर कल्लात, वहाँ पहुँचे और वहाँ पर एक टूटा फूटा मकान और अहाता था। उस अहाते में ये नॉक करके गए और जो मकीन थे उन्होंने आने वाले इन पुरअसरार मेहमानों के बारे में कुछ ज़्यादा न पूछा और कुछ ज़्यादा तफ्तीश न की। अब्दुल जब्बार उमरी और मुल्ला उमर वहाँ पे रहने लग गए और बकौल अब्दुल जब्बार उमरी और जो है वो बेटी डैम, जो मुल्ला उमर की मसरूफियात थी वो सिर्फ़ और सिर्फ वो इबादत करना, कुरान पढ़ना, हदीस पढ़ना और BBC की पश्तो नशरियात सुनना था। उसके बाद बेटी डैम आगे चल के लिखती हैं कि उनके पास एक नोकिया मोबाइल था। उस मोबाइल में सिम नहीं थी और उनका जो शौक़ था वो नोकिया मोबाइल के साथ खेलते, और उनका खेलने का अंदाज सिर्फ ये था कि नोकिया मोबाइल पे अपनी आवाज़ में तिलावत को जो है वो रिकॉर्ड करते, अहादीस को रिकॉर्ड करते और फिर खुद अकेले में बैठ के जो है वो तिलावत भी सुनते, अहादीस भी सुनते और किसी किसी जगह पर अपनी जो है वो तिलावत की तारीफ भी करते। और उनको जब अब्दुल जब्बार उमरी किसी चीज़ के लिए कहते तो उनका तकाजा, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि उनका तकाजा होता कि एक नस्वार ताज़ी बाम फराम की जाए और दूसरा ये है कि चेक कर लो मेरी मेहंदी पड़ी है, क्योंकि वो मेहंदी के बगैर नहीं रहते थे। वो एक बाल भी अगर सफ़ेद नज़र आ जाता तो वो अपनी दाढ़ी और अपनी मूँछों को जो है वो रंगते थे। इसके अलावा जो अगली दिलचस्प बात वो बेटी डैम लिखती है अपनी किताब में कि जहाँ पे
عبد الجبار عمری اور ملا عمر جو ہے وہ رہ رہے تھے، اسی دروازے کے سامنے سے ملا عمر کو ڈھونڈتے ہوئے کئی دفعہ امریکی فوجی گزرے، اور اسی مکان کے اوپر سے ہیلی کاپٹر امریکنز وہ گزرتے جن پہ سرچ لائٹس لگی ہوئی ہوتی، اور ان کا مقصد جو ہے وہ ملا عمر کو وہ ڈھونڈنا تھا۔ ایک دن عبد الجبار عمری نے خواہش کی، بلکہ تقاضا کیا کہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے بیٹے یعقوب کو آپ سے ملوا سکتا ہوں، اگر آپ ملنا چاہیں تو۔ ملا عمر نے اس بات کا یہ جواب دیا کہ اس سے جو ہے وہ کافی مسائل پیدا ہو جائیں گے، یعنی وہ جو ہے جاسوسی ہو سکتی ہے، اور یعقوب بھی مشکل میں پڑ سکتا ہے اور ہم بھی مشکل میں پڑ سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا، عبد الجبار عمری کہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم چھپے ہوئے تھے وہاں سے چند سو جو ہے وہ میٹر کے فاصلے پہ وہ امریکہ نے اپنا جو ہے وہ قرارگاہ یا اپنا جو ہے فوجی اڈا بنانا شروع کر دیا۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جس احاطے میں ہم رہ رہے تھے، جس احاطے میں ہم چھپے ہوئے تھے، اسی احاطے میں امریکی آ گئے۔ امریکیوں نے ساری چھان بین کی، ساری جو ہے وہ تفتیش کی، بچے تھے، اور جو کمرہ بند تھا اور اسی کمرے میں ہم تھے، بیٹی ڈیم کے مطابق جو میں نے بتایا ہالینڈ کی صحافی ہیں، اس کمرے کو چھوڑ کے انہوں نے ساری تلاشی لی، اور پھر جو انہوں نے اپنا اڈا بنایا تھا وہاں پہ چلے گئے۔ عبد الجبار عمری آگے چل کے بیٹی ڈیم کو بتاتے ہیں کہ پوری زندگی ملا عمر نے کسی ملک کا بارڈر کراس نہیں کیا، کہ سارا پروپیگنڈا یہ امریکنز کا تھا، پاکستانیوں کو بلیک میل کرنے کے لیے تھا کہ ملا عمر کوئٹہ میں ہے، ملا عمر راولپنڈی سی ایم ایچ میں، کہ وہ اس احاطے سے وہ باہر نہیں نکلے، کیونکہ ان کا ایک ہی کام تھا، اور وہ کام تھا عبادت، وہ کام تھا قرآن، وہ قرآن جو ہے وہ کام تھا حدیث، اور پھر لکھنا۔ یعنی وہ عبد الجبار عمری کہتے ہیں کہ وہ کیا کچھ لکھتے تھے اس کا جو ہے وہ مجھے بھی نہیں پتہ ہوتا تھا، یہ ان کے کام تھے۔ اور سختی سے جہاں پہ ہم رہتے تھے ان پہ بوجھ نہ ڈالنے کی وجہ سے زیادہ تر تو میں باہر سے کوئی خشک چیز لے آتا، اور وہ زندہ رہنے کے لیے جو ہے وہ ملا عمر وہ کھاتے۔ اب اگلی بات کیا ہوئی؟ اگلی بات یہ ہوئی کہ ان کو شدید کھانسی اور پھر قے شروع ہو گئی۔ جب ایک دن اور 2 دن گزرے تو ملا عمر نے مجھے بلا کر میرا شکریہ ادا کیا، اور انہوں نے کہا کہ بس مجھے پتہ چل گیا ہے، اب میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے، بقول ملا عبد الجبار عمری کے، کہ یہ جو ہے وہ تھا 23 اپریل 2013۔ 23 اپریل 2013 کو ملا عمر نے جو ہے وہ آخری سانس لیا، اور ہم نے کیا کیا، میں نے وہاں سے 2 بندوں کا ارینج کیا، ہم نے ایک گمنام جگہ پر بیٹی ڈیم کی موجودگی میں، بیٹی ڈیم اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ مجھے اب بھی ملا عمر کی قبر کا پتہ ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ امریکی یا کارزائی یا اشرف غنی یہ قبر کھولیں گے اور بے حرمتی کریں گے، اس لیے میں نے اپنی کتاب میں ذکر نہیں کیا، نہ کسی کو بتایا۔ بہرحال ملا عمر کو دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد عبد الجبار عمری اور بیٹی ڈیم دونوں کہتے ہیں کہ زابل خشک ترین افغانستان کا علاقہ ہے اور تھا، ابھی آپ گوگل کر لیں۔ بیٹی ڈیم کہتے ہیں کہ مجھے عبد الجبار کی باتوں پہ یقین نہ آتا، لیکن جب اگلے دن امریکہ کے اخبارات میں یہ واقعہ شائع ہوا تو پھر میں نے اسے اپنی کتاب کا حصہ بنایا۔ ہوا یوں کہ جب ملا عمر کو دفنایا گیا تو اس خشک ترین علاقے میں اتنی ژالہ باری ہوئی، اتنی بارش اور ژالہ باری ہوئی کہ امریکہ کے 80 ہیلی کاپٹروں کو نقصان پہنچا۔
اور بیٹی عمر کہتی ہیں کہ یہ جو ہے نا میں بالکل اس کو کتاب کا حصہ نہ بناتی، لیکن جب اگلے دن امریکیوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ یالہ باری سے اور تھنڈر سٹارم سے 80 ہیلی کاپٹروں کو نقصان پہنچا ہے، تو جو ہے وہ میں اسے اپنی کتاب کا حصہ بنا رہی ہوں کہ وہاں پہ اتنی یالہ باری ہوئی۔ پھر اس کے بعد بیٹی ڈیم لکھتی ہیں کہ عبد الجبار عمری نے ملا عمر کے بھائی جو ہے وہ عبد المنان اور ان کے بیٹے یعقوب کو اطلاع دی کہ اس طرح ملا عمر کا انتقال ہو گیا ہے، اور عبد الجبار عمری کہتے ہیں کہ میں نے تدفین کی ساری جو ہے وہ بنا رکھی تھی ویڈیو، ان کو دکھائی، ان کو چہرہ دکھایا، لیکن ملا عمر کے بیٹے وہ ڈٹ گئے کہ ہم نے قبر جو ہے وہ لازمی کھولنی ہے۔ بیٹی ڈیم اپنی کتاب میں آگے چل کے لکھتی ہیں کہ 17واں دن تھا، 17th ڈے، جب منان ان کے بیٹے یعنی ملا عمر کے بیٹے یعقوب عبد الجبار عمری کی موجودگی میں قبر کو کھولا گیا، اور 17 دن کا وہ دفنایا ہوا ملا عمر وہ اس طرح قبر میں پڑا تھا کہ ابھی 1 گھنٹہ ہوا ہے اس کو قبر میں دفنائے ہوئے، اور اس کا بالکل ریشم کی طرح جسم، اس کا چہرہ، کسی قسم کی وہاں پہ کوئی بدبو نہیں تھی۔ یہ ہالینڈ کی صحافی بیٹی ڈیم لکھ رہی ہیں۔ پھر وہ یعقوب نے پہلے ہی ارینج کیا تھا ایک اچھے سے تابوت کا، ان کے بیٹے نے، پھر ملا عمر کو نکال کے اس تابوت میں رکھا گیا، اور پھر وہ تابوت، یہ صوبہ ہے زابل، ضلع ہے کلات، لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ جو ہے وہ بیٹی ڈیم کہتی ہیں میں قبر پہ موجود تھی، مجھے قبر کی لوکیشن کا پتہ ہے، لیکن میں نے اسے امانت سمجھ کے نہ کتاب میں ذکر کیا نہ کسی سے ذکر کیا۔ پھر تابوت کو جو ہے وہ اسی قبر میں اتار کر قبر بند کر دی گئی۔ چہرہ دیکھا گیا، جو بھائی تھے منان، جو بیٹے تھے یعقوب، عبد الجبار عمری نے پھر ماتھے پہ بوسہ دیا، دوبارہ جو ہے نا ان کو دیکھنے کا موقع ملا، اور اس طرح جو ہے وہ ملا عمر کو دفنا دیا گیا۔ یہ ذکر تھا۔ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بیٹی ڈیم کی آپ کتاب گوگل پہ دیکھ لیں، سرچنگ فار اے فورن اینمی، اور یہ ہالینڈ کی ہیں۔ ان کی کتاب میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ملا عمر کے ساتھ ٹائم گزارا۔ میں تو چونکہ وہ نیچے جو قارئین ہیں وہ پھر شکایتیں شروع کر دیتے ہیں کہ جو ہے نا وہ آپ اتنی لمبی ویڈیو بناتے ہیں اس لیے ہم آپ کو دیکھتے نہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو طوفان بدتمیزی برپا ہے پورے معاشرے میں، تو کوئی آپ کو اس قسم کا قصہ بتا دوں، کوئی آپ کو واقعہ بتا دوں جس کا آپ کا کوئی فائدہ بھی ہو جائے، تھوڑا سا ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ چونکہ شروع میں نے شعر پڑھا، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیں پوری دنیا پہ حکمرانی کرائی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے روم اور فارس کی سلطنتوں کو الٹ پلٹ دیا، اور اس کے بعد نہ ایرانی سلطنت قائم ہوئی اور نہ رومی سلطنت قائم ہوئی۔ بہرحال میں نے کہا کہ ملا عمر کے جو ہے کچھ اگر آپ فرمائش کریں گے، زیادہ تر لوگ تو شکایت کرتے ہیں لمبی ویڈیو کے، تو میں اس بیٹی ڈیم کے 3-4 قصے آپ کو اور ملا عمر کے ان کی روٹین کے کہ ان کی روٹین کیا تھی وہ بتاؤں گا۔ اب جی بسم اللہ کرتے ہیں، اور بسم اللہ ہم کرتے ہیں جی حسب معمول کت خانے سے، پاکستانی سیاست تھے اور کچھ 1-2 انٹرنیشنل خبروں سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ قطر میں فیفا ورلڈ کپ یہ دنیا کا سب سے مہنگا وہ ایونٹ تھا قطر میں جو ہوا، اور وہ ورلڈ کپ جیتا تھا آپ جانتے ہیں میسی کی ارجنٹینا نے، اور اس نے شکست دی تھی فرانس کو فائنل میں۔ اس کی خاص بات کیا تھی؟ اس کی خاص بات یہ تھی کہ یہ ورلڈ کپ جو ہے برازیل نے کرایا، یہ انگلینڈ نے کرایا، یہ رشیا نے کرایا، یعنی قطر سے ہزار گنا بڑے ملکوں نے یہ ایونٹ کرائے، اس پہ خرچے کیے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کتنا خرچ ہوتا ہے، لیکن ریکارڈ 256 ارب روپیہ قطر نے لگایا۔ فیفا ورلڈ کپ کے انعقاد پہ قطر گورنمنٹ نے
256 अरब रुपया जो है, 256 अरब डॉलर्स रुपया। मैं चूंकि खुद गरीब आदमी हूं, हम गरीब हैं, हमें रुपये ही नजर आता है। 256 अरब डॉलर्स ये खर्च किया। और आपको बता चुका हूं कि मार्च में जो हमारे रिजर्व्स थे पाकिस्तान के स्टेट बैंक के मुताबिक, वो थे कितने जी? 8 अरब डॉलर्स। ये हमारे मुल्क के, पूरे मुल्क के जो एटमी ताकत है, जो 25 करोड़ का मुल्क है, जो दुश्मनों में घिरा हुआ है, जिसकी जो है ना खुदा न खास्ता किसी भी वक्त जंग ट्रिगर कर सकती है। कश्मीर हो गया, साथ अफगानिस्तान है, और बहुत सारे जो है ना मसाइल हैं, इंडिया है। और पैसे कितने पड़े हैं? 8 अरब डॉलर्स। और कतर ने कितने लगाए जी? 256 अरब डॉलर्स फीफा वर्ल्ड कप पे लगाए। एक बात हो गई। अब कोई 7वें 8वें नंबर का जो है ना वो इवेंट है दुनिया में, और वो है एशियन गेम्स। यानी एशियन गेम्स की वो पोजीशन नहीं है कि आप कहें कि फीफा वर्ल्ड कप पूरी दुनिया होती है, ओलंपिक्स पूरी दुनिया होती है। इस किस्म का इवेंट नहीं है। एशियन गेम्स का मतलब है जो एशियाई ममालिक हैं, यानी ज्यादातर लुगुड़ मुल्क, असन थी गयो से इंडिया थी गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये अरब मुल्क हो गए, लुगुड़ मुल्क जो इतना स्पोर्ट्स को जो है ना वो नहीं कराते, लिफ्ट नहीं कराते, जिनके मुल्कों में स्पोर्ट्स नहीं है और खेलने के लिए अवाम है हुक्मरानों के हाथों में। तो मोहम्मद बिन सलमान ने अपने मसल्स दिखाए हैं कतर को और दोहा को, और उस पे जी बजट रखा गया है, आपने दिल पे हाथ रख लेना है, 500 अरब डॉलर्स। है ना मजे की बात। वो एक रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि एक जो है ना वो दिन आएगा, ये जो अरब हैं ये ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। वो भूल गए ना औकात, यानी औकात अपनी भूल गए। भेड़ें, बकरियां और जो है ना वो ऊन बेचना और तपती रेत पे खैमे लगाना। 500 अरब डॉलर्स मुख्तस किए गए हैं एशियन गेम्स के लिए सऊदीया, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान की पहले दिन से अमीर कतर के साथ जो है ना वो इस तरह थोड़ी बहुत चलती रहती है। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदीया और कतर का बॉर्डर भी बंद कर दिया था। और फिर मोहम्मद बिन सलमान, आपको पता है, वो अपने आप को समझ रहे हैं कि वो इनकलाबी हैं और वो सऊदीया में तब्दीलियां लाएंगे। आगे चलकर वो तब्दीलियां क्या गुल खिलाती हैं। आजकल आप WWE की रेसलिंग भी सऊदीया में देख रहे होंगे, आप म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स भी सऊदीया में देख रहे होंगे। पिछले दिनों एक जो है ना वो इंडियन जो खातून थी वो भी उधर फिर रही थी मुकद्दस सरजमीनों पे। तो ये मोहम्मद बिन सलमान की जो है वो तरक्की करने वाली पॉलिसी है, और इसी तरक्की करने वाली पॉलिसी ने हमारे कपड़े छोटे कर दिए और हमारे आज़ा नुमायां कर दिए। लेकिन आपको पता है ऑर्डर ऑफ द डे है, ये तरक्की की इलामत है। इस तरक्की की इलामत में जो है वो औरत फॉर सेल है, वेरी सॉरी टू से, क्योंकि इश्तिहार होता है मर्दों की शेविंग क्रीम का और उसमें जो है ना वो औरत आती है। इश्तिहार होता है मर्दों के ब्लेड्स का, शेविंग ब्लेड्स का, तो उसमें जो है ना वो औरत आती है। ये बहरहाल चूंकि एक कमोडिटी या एक चीज़ की तरह ये जो है मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड डील करता है औरत को। तो बहरहाल मोहम्मद बिन सलमान भी पीछे न रहें। 500 अरब डॉलर्स का जी वो खर्चा हो रहा है एशियन गेम्स पे। लेकिन अब इसके साथ मैंने जोड़ा है गजा। अब जो भी वीडियो लगाए ना इस पे यूट्यूब पे, तो आजकल जो मुसलसल इश्तिहार चल रहा है वो चल रहा है जी के इमदाद गजा की, कोई ना कोई अपील की जा रही है। वो पत्थरों पे बैठ के वो इफ्तारी कर रहे हैं, वो पत्थरों पे बैठ के और जो है ना वो सैरी कर रहे हैं। और मैंने पहले भी एक वीलॉग में कहा था कि इतने खूबसूरत और इतने प्यारे बच्चे मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। लगता है कि जन्नत से आए हैं और जा भी तेजी से जन्नत की तरफ रहे हैं। 28,000 अफराद को इन मुकद्दस दिनों और इन मुकद्दस रातों में शहीद कर दिया गया। इसके अलावा 2-3 दिन पहले आप इजराइल की दीदा दिलेरी देखें कि दमिश्क में उसने हमला करके ईरान के 2 ब्रिगेडियर जनरल्स को शहीद कर दिया, जिनका जनाजा रूहानी पेशवा सैयद अली खामेनाई ने पढ़ाया। लेकिन वो गजा जो है वो रोटी के लिए इश्तिहार जो है चल रहे हैं।
کوئی کہہ رہا ہے کہ جی وہاں پہ کھانے کو روٹی نہیں ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ دوائیاں نہیں ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ بچوں کا دودھ نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ کمپیریزن ڈرا کر کے دینا تھا۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ جو مسلمان ہیں وہ ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے ایک حصے میں درد یا تکلیف ہوگی، آپ کی آنکھ میں درد ہے تو آپ کا پورا جسم آرام نہیں کرے گا، آپ کے کان میں درد ہے تو پورا جسم آرام نہیں کرے گا۔ لیکن یہاں پہ جو ہے وہ آج کل یہ صورتحال ہے، 256 ارب روپیہ قطر نے پھونکا فیفا ورلڈ کپ پہ، اور اب 500 ارب روپیہ جو اپنے نام کے ساتھ لگاتے ہیں کہ خادم حرمین شریفین، یہ خادم بن گئے ہیں، اور یہ 500 ارب ڈالرز لگا رہے ہیں ایشین گیمز پہ۔ اور میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ ہم تو چلے اجمی ہیں، ہمیں تو وہ گنگے کہتے ہیں، فلسطین تو ان کے جو ہے نا وہ قوم ہے، ان کا خاندان ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، دنیا جہان کے انبیاء وہاں پہ مبعوث ہوئے، وہاں پہ دفن ہے، انبیاء کا گڑھ ہے۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ ہر طرف اشتہار چل رہے ہیں کہ جی وہ غزہ کی مدد کی جائے، لیکن اگر کوئی غزہ کی سرکاری طور پہ مدد کرتا ہے تو پھر مائی باپ ناراض ہوتا ہے۔ مائی باپ کا نام ہے واشنگٹن، مائی باپ کا نام ہے امریکہ، اگر اس کی سرکاری طور پہ مدد کی جاتی ہے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کی ناراضگی، استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ ہمیں قابل قبول ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ ریاض ہو، چاہے وہ دوحہ ہو، ہمیں فی الحال اللہ کی جو ناراضگی ہے وہ ہمیں قبول ہے، لیکن ہمیں واشنگٹن کی، ڈونلڈ تھو کی، وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا کمپیریزن ڈرا کرنا تھا آپ کے سامنے۔ اس کے بعد جی آج جو ہے وہ سرکاری جو ہرکارے تھے اور سرکاری جو بھکاری تھے، بیگرز کانٹ بی چوزرز، انہوں نے جہاز بھرا ہے اور وہ روانہ ہو گئے ہیں سرکاری عمرے پہ اور سرکاری عبادتوں پہ۔ میڈم جو میک اپ بانو تھی، بڑے ان کا جو ہے نا وہ دوپٹے شبٹے والا، کیونکہ ان کی جو لائف ہے تو وہ فوٹو، ویڈیو اور لائف، یہ ان کا جو ہے نا ہوا اور پانی کا جو ہے وہ ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے پہلے اپنا فوٹو جاری کرنا لازمی سمجھا ہے، جس میں وہ بالکل جو ہے نا وہ لپٹی ہوئی۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہاں سے آئیں گی تو وہ غالب نے بڑا زبردست کہا تھا کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ اچھا، اس کے جانے سے پہلے والی واردات دیکھیں نا، جانے سے پہلے کیا ہوا؟ شہباز شریف نے عمران خان کی نقل کی کہ میں کمرشل فلائٹ پہ جاؤں گا۔ اب کمرشل فلائٹ پہ 200-250 بند ہوتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اگر یہ عام جہاز میں گھس گیا تو اس کے ساتھ کیا رویہ ہوگا، چیف منسٹر کے ساتھ کیا رویہ ہوگا۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ پورا جہاز ہے کمرشل، ٹھیک ہے کہ جی اپنا جہاز، وہ تنقیدیں ہوتی ہیں میں بھی کرتا ہوں، اپنے جہاز لے کے نہیں گئے، لیکن اس سے پہلے اپنے بیوروکریٹ، اپنے ہم خیال، اپنی پارٹی کے لوگ وہ پورا جہاز بھر لیا، ان کی جو ہے نا بیویاں، ان کے بچے۔ پھر شہباز شریف نے فوٹو سیشن کرایا، وہ وہاں پہ گئے اور بچوں کو ہاتھ ملائے اور کہ لوگوں کو ہاتھ ملائے، اور بڑا اپنے آپ کو پاپولر اور بڑا اپنے آپ کو عمران خان ثابت کیا کہ دیکھیں جی میں لوگوں میں گھل مل گیا ہوں۔ بس درخواست یہ ہے کہ کسی بازار میں چلے جائیں، لاہور کے کسی بازار میں چلے جائیں جس کو آپ اپنا گڑھ کہتے ہیں، تاجروں سے ملاقات کر لیں، اور خاص کر کسانوں کے ساتھ ملاقات کر لیں جن کی امدادی قیمت گندم کی آپ نے 3900 روپیہ لگائی ہے، 16,000 اور 12,000 کا ایک گٹو یہ کسان یہ بلیک پہ کھاد کا لیتے رہے ہیں، اور انہوں نے 3900 روپیہ جو ہے وہ قیمت مقرر کی ہے۔ پھر یہ کیا کریں گے؟ پھر یہ کریں گے کہ یہ گندم منگوائیں گے باہر سے، اور خرید بھی نہیں رہے، 3900 جو ہے نا وہ ریٹ مقرر کر کے خرید بھی نہیں رہے، گندم باہر سے منگوائیں گے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ باہر سے کیوں منگوائیں گے؟ تو باہر سے اس لیے منگوائیں گے نا میرا بھائی، کس لیے منگوائیں گے؟ کیونکہ اس میں سے اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتایا کہ جنرل باجوہ نے جو ہے نا اس بات کی تصدیق کی، جنرل باجوہ نے، کہ شہباز شریف اور نون لیگ نے صرف اورنج ٹرین میں 45% کھایا، 45%۔ پھر جو میٹروز ہیں پنڈی کی، ملتان کی، ملتان کا کیس بھی بنا تھا لیکن ظاہر ہے پھر کیس گئے سارے،
تو یہ ہوتا ہے نا، گندوں پھر آتی ہے جاتی ہے سارا کچھ، تو اس میں پھر یہ بنتا ہے دوبارہ بنتا ہے. تو بہرحال جی وہ جہاز بھر کے وہ پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ مانگنا ہے مال، اور کہنا یہ ہے کہ ہم مانگنے نہیں آئے لیکن مجبوری ہے، ہم نے جا کے اللے تللے وہ پورے کرنے ہیں، ہم نے جا کے 2,62,00,000 کے ٹائر ڈلوانے ہیں، ہم نے اس نیک پروین کے لیے 3 ارب روپے کا ہیلی کاپٹر خریدنا ہے، اور ہم نے جو ہے نا وہاں جا کے افطار ڈنر کرانے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے ہم نے رشوتیں دینی ہیں، ہم نے ججوں کو اکموڈیٹ کرنا ہے، ہم نے ایکسٹینشنیں دینی ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے جو ہے نا اکھڑے ہیں، ان کو ایکسٹینشن دینی ہے، تو آپ مہربانی کریں کہ ہمیں مال دیں. اور وہ مال دیں گے. وہ سود کے سب سے زیادہ خلاف ہیں، آیتیں اور حدیثیں سناتے ہیں. اور یہ وہ آپ بچوں کو نا، اپنے بچوں کو آپ چھت بھی دیتے ہیں، اپنے بچوں کو آپ کھانا بھی دیتے ہیں، اپنے بچوں کو آپ سب کچھ دیتے ہیں. ایک چیز ہی ہوتی ہے، آپ 10 روپے یا 20 روپے ان کو اسکول جانے کے لیے، حالانکہ کتابیں فیس سارا کچھ آپ کی ذمہ ہوتا ہے، لیکن آپ چیز ہی کے لیے لازمی ان کو 10 روپے والا تو خیر زمانہ گیا، 20 روپے 30 35 50 روپے چیزی کے لیے دیتے ہیں. اب یہ سرکاری خرچ پہ جو ہے وہ عمرے کریں گے، سرکاری خرچ پہ عبادتیں کریں گے، عبادتیں کر کر کے ان کے پیر سوج جائیں گے کہ اللہ کے دربار میں یہ کھڑے رہے. پھر ان کے لیے کعبے کے دروازے کھلیں گے، یہ کعبے میں جائیں گے، پھر وہاں سے تصویریں ایشو کریں گے کہ دیکھیں یہ کتنے برگزیدہ بندے ہیں. میں حیران ہوں کہ کوئی مولوی کوئی مولانا وہ نہیں بولتا ان کے سرکاری عمروں پہ، ان کی سرکاری عبادتوں پہ کہ اس قوم کے پیسے لگا کر یہ تم لوگوں کے عمرے، یہ تم لوگوں کی عبادتیں، یہ تم لوگوں کے طوائف، یہ تم لوگ اس میں احرام میں لپٹے ہوئے ابلیس ہو، او ابلیس ہو، تم لوگ کس منہ سے کعبے آ گئے ہو، جا کر اپنے ملک کا حال دیکھو. لیکن وہ پہنچ گئے ہیں جی. اور عیسیٰ نبی بتا رہے تھے کہ سعودیہ چیزی دے گا، لیکن وہ یہ بھی بتا رہے تھے، ان کی رپورٹ ہے کہ سعودیہ کہے گا کہ جی آپ انڈیا کے معاملے میں جو ہے وہ نرم رویہ رکھیں، انڈیا کے ساتھ تجارت ہو گئی، تعلقات ہو گئے، اور تھوڑا کشمیر والے پاس ہاتھ تھولا رکھو، بھول شل جاؤ کشمیر کو، کشمیری یہ انہوں نے مقدر ہے کیونکہ لچ تت لینا ہے سعودیہ. میں نے آپ کو بتایا نا، ہمارے جیسے ملک وہ ہر وقت کسی سیاسی باپ کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو ہمارے تو بہت سارے سیاسی باپ ہیں آپ کو پتہ ہے. تو عیسیٰ نقوی صاحب بتا رہے تھے کہ وہ یہ شرائط رکھیں گے، اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی شرائط رکھیں گے کہ امریکہ کے لیے پاکستان میں سپیس پیدا کی جائے جو خان صاحب نے بند کر دی تھی، ایبسلوٹلی ناٹ کہہ کے، تو سپیس پیدا کی جائے. اس سپیس کا مطلب ہے کوئی اڈا شڈا، کوئی ڈرون شرون، کوئی افغانیہ کو ایدی دیتی نے افغانیہ تے ڈرون برسایا جون اور افغانیہ نے چیتھڑے اڑایا جون. یہ جو ہے وہ اس کا مفہوم تو یہی ہے کہ ان کے لیے سپیس پیدا کی جائے. بہرحال وہ جہاز بھر کے یہ بھکاریوں کا ٹولہ یہ وہاں پہ پہنچ چکا ہے، اور وہاں سے تصویریں آپ کو گائے بگائے ملتی رہیں گی اور وہ عبادتوں کی. اس کے بعد جو ہے وہ ہے NRO. عمران خان نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں نے بتایا کہ یا تو ہمیں بتا دیا جائے یہ جو فوج ہے نا، فوج یہ نام ہے چیف آف آرمی سٹاف کا، یا یہ نام ہے DGISI کا. باقی جو 7 لاکھ فوجی ہے نا ان کا کوئی جو ہے نا وہ رول نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ فوج کے ووٹوں سے آتے ہیں، اور ہر کام فوج میں ریفرینڈم کرایا جاتا ہے. اس ریفرینڈم میں فوج جس طرح ووٹ ڈالتی ہے تو وہ پالیسی اپنائی جاتی ہے. ایسا تو نہیں ہے. بہرحال عمران خان نے کل پرسوں سخت باتیں کی، تمام پردے جو ہے انہوں نے ہٹا دیے، انہوں نے نام لیے کہ بادشاہ کون ہے اور وائسرائے کون ہے، یہ سارا کچھ کون کرا رہا ہے. تو اب ان کی طرف سے وہ رد عمل آیا ہے. رد عمل کس نے دیا ہے؟ آپ ادارے کی ساکھ کا اندازہ کر لیں کہ ان کا ترجمان کون ہے. کامران شاہد، یہ اداکار شاہد کا بیٹا ہے کامران شاہد. دنیا نیوز پہ آپ اس کی جو ہے نا وہ بایو ڈیٹا نکال سکتے ہیں. یہ ترجمان ہے ادارے کا، یعنی آپ یہاں سے اندازہ کر لیں. اور دوسرا اپنے باپ کو شرمندہ کروانے والے وہ ہیں جی عبداللہ حمید گل، یعنی وہ بھی آج کل ترجمان بنے ہوئے ہیں. انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ جی کسی قسم کی جو ہے وہ نرمی نہیں کی جائے گی.
عمران خان 9 مئی کی مذمت کرے, عمران خان وعدہ کرے کہ آئندہ اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا, عمران خان اس حکومت کو چلنے دے, عمران خان کوئی جو ہے وہ ڈسٹربنس کریٹ نہیں کریں گے. ہم 9 مئی کو نہیں بھولے. 9 مئی کے جو مقدمات ہیں, یہ عبداللہ حمید گل نے لکھا ہے کہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں وہ عید کے بعد سزاؤں میں تبدیل ہو جائیں گے. اب ایک بات تو واضح ہو گئی, وہ یہ ہو گئی کہ اگر عمران خان مقدمات سے بری ہوتے ہیں, اگر عمران خان کو ضمانتیں ملتی ہیں, تو یہ جو ٹویٹس ہیں یہ ان لوگوں کے یہ سنبھال کے رکھنے والی چیز ہیں, کیونکہ کل کو یہ پھر رنڈی رونا ڈالیں گے کہ جی NRO ہو رہا ہے, عمران خان پہ نرمی ہو رہی ہے, عمران خان کی توشہ خانہ کی جو کیس ہے, جو سزا ہے وہ سسپینڈ ہو گئی ہے. عمران خان کا جو سائفر کیس ہے وہ عید کے بعد, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چیف جسٹس عامر فاروق نے بیرسٹر سلمان صفدر کو کہا کہ ہاتھی آپ نے نکال لیا ہے, اب صرف دم رہ گئی ہے, وہ بھی عید کے بعد اڑ جائے گا. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر یہ پتہ کیا کہیں گے, پھر یہ کہیں گے کہ NRO ہو رہا ہے, عمران خان پہ جو ہے نا وہ عمران خان کو سہولت کی جا رہی ہے. تو اب والے ٹویٹس, کیونکہ ان کا روز تھوک کے چاٹنا, پھر اس کو وینیلا یا پستہ شو آئس کریم کی طرح جو ہے نا پہلے تھوکنا, پھر اس کو آئس کریم کی طرح چاٹنا, یہ ان کا روز کا کام ہے, یہ کوئی ان کے لیے نئی بات نہیں ہوگی. تو ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ کسی قسم کا نہ عمران خان کو سہولت کاری دی جا رہی ہے, نہ NRO ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ہم بھی اس حق میں ہیں. اگر NRO کسی نے کسی وقت دیا تو وہ عمران خان ہوگا, کیونکہ سسٹم اتنا کچھ کر چکا ہے, سسٹم کی گردن پہ اتنا بوجھ ہے کہ وہ اب جو ہے نا وہ ان کو اپنی سروائیول کی پڑی ہوئی ہے, اپنی سروائیول کی. ایک بات تو روز روشن کی طرح ان پہ یہاں ہے کہ جو لوگ ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں. ہم تریوی مارچنگ کریں, ہم جہازوں کو الٹیاں سیدھیاں کلٹیاں مرواں, ایسا میزائل تکاں, ایسا جہاز نے رنگ چھڑاں, جو مرضی یہ کراں, وہ بات نہیں ہے جو عمران خان کے دور میں تھی. عمران خان کے دور میں گراف یہاں پہ تھا, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ عمران خان کے جتنے بھی حمایتی تھے سوشل میڈیا پہ, وہ قدرتی طور پہ حمایتی تھے اس کے آرمی کے, بغیر تنخواہ کے. وہ جو ہے تھا وہ ذرا سا کوئی فوج کے خلاف بولتا, یہ جو ہے نا PTI کے جو سوشل میڈیا ورکرز ہیں یہ اس کی بینڈ بجا دیتے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ آپ کو میں نے بتایا, باجوہ آ گیا کہ جی بس اس نے سارا کچھ, اس کے بعد ساری گیم الٹ گئی. تو اگر NRO کسی نے کبھی دیا, پہلی بات تو یہ ہے کہ NRO ہے ہی غلط, یہ تو عدالتیں نہیں دے سکتی. جس نے اگر کچھ جرم کیا تو اس کی سزا دیں. NRO کہاں سے؟ یہ NRO تو مشرف جو ہے نا وہ بے نظیر کو دے گیا تھا. NRO لینے والے تو بار بار بے نظیر ہیں, نواز شریف ہیں, یہ ڈیلیں مارتے ہیں. اب ان کو تکلیف یہ ہے کہ جو ہمارا کسی دور میں بیانیہ تھا نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ, ہم چلے گئے ہیں گود میں, ہم چلے گئے ہیں پالش پہ, ہم منہ سے چمکا رہے ہیں, زبانوں سے چمکا رہے ہیں. اب عمران خان دوسری طرف کھڑے ہو گئے ہیں اور لوگ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. آپ نے 8 فروری کو دیکھا. میں آپ کو حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ پورے پاکستان سے اگر کوئی الیکشن جیتا ہے تو عمران خان جیتے ہیں. اب تو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں, اب تو وہ عفنان اللہ کہہ رہا ہے, مشاہد اللہ کا بیٹا, اب تو جاوید لطیف روز کہتا ہے, شاہد خاقان عباسی روز کہتا ہے. ان کو پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے وہ الیکشن ہارے ہیں. اور اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتایا کہ لوگوں نے جو ہے نا وہ کس کے خلاف ووٹ ڈالا, کون سے سینٹیمنٹ سے. لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کی الٹی سیدھی جو ہے نا وہ شتر بے مہار پالیسیاں کہ ساری مرضی ہے جی, ہم چلتی ہوئی گورنمنٹ کو ٹاپل کر دیں. ہم گولف کھیلتے کھیلتے نواں پروگرام بنا کے نا, جنہوں 4-5 دوست ہونے نا وہ بیٹھو ان کے تھائیں تو کہتے ہیں یار کل پروگرام بڑھنے کوئی مووی تک نہ, یا پروگرام بڑھانے کھانے نہ پروگرام کرنے یا کڑائی نہ پروگرام کرنے, ایک ہی کرنے. اتوار کو گولف کھیلنے تے ہونے, گولف کو تھے یعنی انہوں نے پیچھے نوکر کٹاں چاہیے تے ہونے, سٹیک کے نہیں مونڈے تے ہونی ہے. اور اچانک ایک دوسرے نال گفتگو کرنا ہے کرن کہ یار حکومت نہ گرا دواں, کی خیال ہے؟ آج کل کوئی رونق میلہ کو نہیں, حکومت گرا رہے ہیں. اور نال جڑے دوسرے سٹیک والے انہوں جی بڑا اچھا آئیڈیا ہے, حکومت گرانے یعنی بڑا مزہ آتی, یعنی وزیر اعظم کو گھر بھیج دینے اور ٹی وی چینل تے یہ لڈرن بڈرن یہ وہ وردیاں کہ حکومت کرا رہے ہیں.
اس تو بعد یہ ڈرائنگ روم کھول رہے ہیں اور جڑا ہے نا سالسی تو آپ پتہ ہے اویلیبل ہیں اتنے نواز شریف اویلیبل ہے اتنے زرداری اویلیبل ہے اتنے فضل الرحمان اویلیبل ہے اتنے کراچی والے چوہے وہ مہاجران غدار وہ موجود ہیں انہوں نے ہر وقت کام ہی ہے بلا کے دا چلو جی انہوں نے اگے ہڈیاں سٹیاں انہوں کو آرمی میساں تے جڑا ہے نا جی وہ لیگ پیس مارے وہ بھی لوگوں نے پیسے نے وہ بھی لوگوں نے پیسے نے چلو جی حکومت گرانے ہوں تو ہنج کرو تو سندھ چلے جاؤ اتنے مساجر لڑکیاں پہنچاؤ اتنے کریٹ پہنچاؤ وسکیاں نے کپیاں نے تے نور عالم تے راجہ ریاض تے نہ کوئی ریو کر رہے ہو تو حکومت گئی بس پھر سرخیاں تے یہ تے وہ چلنا پھرنا ملک بالکل 6% گروتھ یہاں پورے ایشیا میں نہیں تھی جب عمران خان کو گھر بھیجا گیا لیکن وہ گولف کھیلنے تھے اگر جی حکومت گھر منجے نہ چلو جی منجے نہ منڈی نے ہوں بھگتو اگر کبھی کسی نے این آر او دیا تو عمران خان دیں گے کیونکہ جو کچھ یہ کر چکے ہیں نا وہ ان کے گلے کا توق بن گیا ہے اور بنے گا سبسکرائب لائک شیئر اینڈ کومنٹس اللہ پاک تو آپ کو آسانیاں عطا فرماوے آسانیاں ونڈونی توفیق عطا فرماوے اللہ پاک تاری عید کو خوشیاں نال بھر دے وے اپنے پیارا نال عید گزارو اپنے پیارا نال لمحات گزارو اور اس کو مٹھی عید آخرین کھو پیو لیکن تھوڑا جڑا ہے نا جیو گریز کر کے جہاں کو شوگر ہے جہاں کو کولیسٹرول ہے تمہارے سارے پیاروں کو کو بھی تمہارے بچوں کو بھی تمہارے رشتہ داروں کو بھی تمہارے دوستوں کو بھی دلی اس فقیر نی طرفو محمود نیادی نی طرفو عید مبارک تے میں کو برداشت کرو نا بہت بہت شکریہ